2025 एक भयानक शमसी तूफान, सैमसन कार्टून्स की बड़ी पेशन गोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नाजरीन, क्या होगा अगर ये दुनिया 24 घंटों तक मुकम्मल तारीकी में डूब जाए? तब जमीन का टेम्परेचर खतरनाक हद तक कम हो जाएगा, दरख्तों से ऑक्सीजन खारिज होने का सिलसिला रुक जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा में फैल जाएगी। तब शायद दुनिया में सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह अगर मुसलसल 24 घंटे सूरज दुनिया में चमकता रहा तो तब भी जमीन पर हर तरफ तबाही फैल जाएगी। जंगलात में आग भड़क उठेगी, जमीन का दर्जे हरारत खतरनाक हद तक बढ़ जाएगा और लोग कयामत से पहले कयामत की एक झलक देख लेंगे। बज़ाहिर ऐसा मुमकिन नहीं लगता, लेकिन एक बड़ी पेशन गोई ऐसी मौजूद है जिसमें कहा गया है कि आइंदा चंद सालों में सूरज की खतरनाक शुआएं जमीन से टकराने वाली हैं, जिससे जमीन में मौजूद हर चीज जलने लगेगी। पहाड़ों पर मौजूद बर्फ मिनटों में पिघलकर बड़े बड़े सैलाबों की शक्ल इख्तियार कर लेगी, जिससे इंसानों की आबादी का एक बड़ा हिस्सा इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। ये मेरे अल्फाज नहीं है, बल्कि ये दुनिया के मशहूर कार्टून कैरेक्टर सैमसन की स्क्रिप्टेड पेशन गोइयां हैं। स्क्रिप्टेड इसलिए क्योंकि बज़ाहिर तो मासूम नजर आने वाले ये कार्टून लोगों को सालों से एंटरटेन करता आ रहा है, लेकिन इस कार्टून की अहम बात यह है कि इसमें मौजूद कई सेंस मुस्तकबिल में किसी ना किसी तरह हकीकत में बदल जाते हैं। अब ये कोई जादू नहीं, बल्कि इस बेजान कार्टून के मुंह में अल्फाज डालने वाले राइटर्स के कलम उन शैतानी तंजीमों की स्याही में डुबोए जाते हैं जो इस दुनिया को मुकम्मल तब्दील करके इसे अपनी मर्जी से बल्कि शैतान की मर्जी से चलाना चाहते हैं, और जो इन्हीं प्रोग्राम्स के जरिए मुस्तकबिल के हालात को अपने कलम के जरिए लिखकर उसका मुकम्मल नक्शा तैयार करके फिर उसे उसी दिन और उसी टाइम करके दुनिया को दिखाते हैं कि हमने पहले ही बता दिया था कि ऐसा कुछ होगा। और इसके लिए उनका सबसे बड़ा हथियार मीडिया है, जिसमें सैमसन कार्टून सबसे नुमाया हैं, और इसकी बड़ी वजह यह है कि इसे हर उम्र के अफराद खुशी खुशी देखते हैं, ये जाने बगैर कि ये तफरीह की आड़ में लोगों की सोच को काबू कर चुके हैं। इस कार्टून की कई पेशन गोइयां दुरुस्त साबित हो चुकी हैं, लेकिन इस कार्टून की अब तक की सबसे खतरनाक पेशन गोई अभी पूरी नहीं हुई है, और वो है एक बहुत बड़े खौफनाक शमसी तूफान के बारे में। अगर उनकी ये पेशन गोई दुरुस्त साबित होती है तो तब ये दुनिया तबाही का एक भयानक रूप देखने वाली है। नाजरीन, हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर सैमसन कार्टून्स की नई वीडियोस तेजी से वायरल हो रही हैं। इन वीडियोस में दिखाया गया है कि दुनिया 2025 में एक बहुत बड़े सोलर स्टॉर्म का सामना करने वाली है, जिसके संगीन नताइज बरामद होंगे। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको सोलर स्टॉर्म के मुतालिक बताएंगे कि ये क्या है और इसके मुतालिक माहिरीन ने क्या खौफनाक किस्म की पेशन गोई की है। ये सोलर स्टॉर्म जमीनी आबादी को किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा सैमसन कार्टून्स में दिखाई गई कुछ मजीद पेश गोइयों का भी तज़किरा कुरान और हदीस के तनाजुर में करेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नाजरीन, सूरज से रोजाना दो बड़े फ्लेयर्स यानी आग के गोले जमीन की तरफ आते हैं, जो इतने बड़े और इतने गर्म होते हैं कि जमीन का एक बड़ा हिस्सा उसकी लपेट में आकर राख का ढेर बन जाएगा। लेकिन जमीन पर आने से पहले ही ये फ्लेयर्स खत्म हो जाते हैं, जिसकी बड़ी वजह जमीन के गिर्द मौजूद अल्लाह की बनाई वो मैग्नेटिक फील्ड है, जो सूरज की इन खतरनाक शुआओं को जमीन की फिजा में दाखिल होने से रोकती है। नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक बहुत बड़ा सोलर स्टॉर्म चंद सालों में जमीन से टकराने वाला है, और अगर ये स्टॉर्म जमीन के हिस्सार में दाखिल हो गया तो जमीन पर तबाही के एक भयानक मंजर का आगाज हो जाएगा। ये इस दुनिया का पहला सोलर स्टॉर्म नहीं होगा, बल्कि 11 साल पहले भी 2013 को भी एक सोलर स्टॉर्म आ चुका था, लेकिन उसकी शिद्दत ज्यादा नहीं थी। इसी तरह से उस तबाही को अपनी आंखों से देखने वाला इंसान 163 साल पहले मौजूद था, जब एक अंग्रेज साइंसदान रिचर्ड कैरिंगटन अपनी टेलीस्कोप पर सूरज को गहराई से देख रहे थे कि अचानक उसको इंतहाई तेज रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी इतनी तेज थी कि कुछ मिनट तक उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये तेज रोशनी सूरज से निकलने वाला एक ताकतवर फ्लेयर था, जो उससे अगले दिन जमीन की मैग्नेटिक फील्ड से उस वक्त से टकराया, जिसकी वजह से आसमान पर रंग बिरंगी रोशनियां नजर आने लगीं, जिसे साइंसी जुबान में अरोरा कहा जाता है। आसमान पर ये रोशनियां 3 दिन तक रहीं, लेकिन ये खामोशी एक बड़ी तबाही का आगाज था, क्योंकि उसके बाद उस सोलर फ्लेयर के चार्ज पार्टिकल हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल हो गए, जिसकी शिद्दत की वजह से उस वक्त मौजूद
ट्रांसफार्मर्स, इलेक्ट्रॉनिक टावर्स और हर किस्म की बिजली से चलने वाली चीजें एक धमाके से फटना शुरू हुई। ये नुकसान इतना था कि कई लोग करंट लगने और झुलस जाने से शदीद मुतासिर हुए। उस वक्त जब बिजली से चलने वाली अशिया का इब्तदाई दौर था तब ये इतना खतरनाक साबित हुआ। तो सोचें कि अगर आज के दौर में जहां हर घर और हर जगह पे बिजली का इंतजाम है, अगर ये सोलर फ्लेयर एक बार फिर जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल हो जाता है तो ये कितनी तबाही फैला सकता है। हमारे हाथों में मौजूद मोबाइल फोन्स अचानक धमाके से फटना शुरू हो जाएंगे और बिजली से चलने वाली हर चीज धमाके से भड़क उठेगी। 163 साल पहले उस शमसी तूफान से $8 मिलियन का नुकसान हुआ था और माहिरीन के मुताबिक आज ये नुकसान 163 साल पहले के नुकसान से 100 गुना ज्यादा होगा। और यही टेक्नोलॉजी जिसे हम आज जिंदगी का अहम हिस्सा समझते हैं, यही टेक्नोलॉजी हमारी मौत का बायस बनेगी। यहाँ पर अगर माजी में सोलर स्टॉर्म की बात की जाए तो ठीक 12 बरस कबल जमीन ने एक बरकी मकनातीसी गोले से बमुश्किल खुद को बचाया जो सूरज की तरफ से फायर की गई थी। सूरज की सतह से निकलने वाले मादे यानी मकनातीसी प्लाज्मा और शमसी ज़र्रात का बड़े पैमाने पर इखराज हैं जो मामूल के मुताबिक शमसी सतह से फूटते रहते हैं। उनकी अक्सरियत मज़र असरात मुरत्तब किए बगैर खिला में बिखर जाती है। लेकिन 23 जुलाई 2012 को सदी का सबसे बड़ा शमसी तूफान हमारे मदार से गुजरा और महज 9 दिन के फर्क से जमीन इससे बाल बाल बच गई। अगर ये तूफान जमीन से टकरा जाता तो मसाइल का एक सिलसिला शुरू हो जाता जिसमें मुमकिना तौर पर सबसे कम लंदन ओलंपिक्स से दस्तबरदारी होती। बराह रास्त जद पे आने की सूरत में देवहेकल मकनातीसी तूफान ने बरकी सर्किट्स को भून डाला होता, मवासलाती निजाम और पूरी दुनिया के कौमी गर्ड्स को खत्म कर दिया होता। आलमी मुईशत अब तक ऐसे बदतरीन मनाजिर नामे के असरात से निकलने की तगोदू कर रही होती। रीडिंग यूनिवर्सिटी में खिलाई माहौल के तबियात के प्रोफेसर माइक लॉक वुड के मुताबिक देवहेकल मकनातीसी तूफान इंसानी जिंदगी के लिए बराह रास्त खतरा नहीं है, लेकिन इसकी कूक से फूटने वाली अफरा तफरी मुहल्लिक साबित हो सकती है। हम बुनियादी ढांचे को मामूली समझते हैं, लेकिन अगर ये ना हो तो हर चीज जज़ो मुअत्तिल होकर रह जाए। कलील मुद्दती बहरान के मसाइल मुमकिना तौर पर भयानक हो सकते हैं। मुनक़ता बिजली की सप्लाई मुरम्मत करने में हफ्ते, महीने बल्कि बाज़ जगहों पर कई साल भी लग सकते हैं। लोगों के लिए पाबंदियां समझना या कबूल करना मुश्किल होगा और सिविल बदअमनी फैलने का अलग से खदशा है। बरतानिया की कौमी रिस्क रजिस्टर्ड में खतरे और असरात के एतबार से शदीद खिलाई मौसम की दर्जाबंदी का लेवल यानी आलमी वबा वाला वही है, लेकिन ये कहीं बड़ी अफरा तफरी के मुमकिना खतरात रखता है। प्रोफेसर लॉकवुड वजाहत करते हुए कहते हैं कि CME से जन्म लेने वाले देवहेकल शमसी तूफान 3000 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से सफर करते हुए जमीनी दिफा को उड़ाकर मकनातीसी तूफान का बायस बनते हैं। प्रोफेसर लॉकवुड वजाहत करते हुए बर्फ की तहों और दरख्तों के हल्कों की रेडियो कार्बन डेटिंग से जाहिर होता है कि ऐसा माजी करीब में हो चुका है और मुस्तकिल करीब में ऐसा होना नागुज़ीर है। यहाँ तक कि अब भी हमें इस हफ्ते एक मामूली तूफान से बराह रास्त टकराने का खदशा दरपेश है जिसके असरात जमीन के उन हिस्सों में GPS और रेडियो सिग्नल्स में खलल डाल सकते हैं जहाँ रात हो, जबकि कुछ खित्तों में तुलुए आफ्ताब के वक्त भी ऐसा मुमकिन है। खिलाई मौसम का एक शदीद वाकया कई हफ्तों या इससे ज्यादा अरसे तक बिजली का ताअत्तुल पैदा कर सकता है। इससे नक्लो हमल, खुराक की फराहमी, इमरजेंसी और अस्पताल के दीगर उमूर समेत मामलात में रुकावट पैदा होगी। इस तरह की बुनियादी खिदमात की अदम मौजूदगी वसी पैमाने पर बदअमनी, फसादात और चोरी चकारी का बायस बन सकती है जिसके इंश्योरेंस इंडस्ट्री और मुआशरे के लिए मनफी असरात होंगे। ये अंदाजा भी लगाया गया कि अगर 9 नागुज़ीर मकामात पर ट्रांसफार्मर फट पड़े तो अमेरिका एक साहिल से दूसरे तक बिजली की बंदिश का सामना करेगा जिसकी मियाद कई महीनों तक जा सकती है। प्रोफेसर लॉकवुड के बकौल तस्वुर किया जाता है कि बरतानिया का नेशनल ग्रिड कदरे ज्यादा लचकदार है। साइंसदानों ने खबरदार किया है कि अगर आइंदा इसी तरह का वाकया पेश आया तो इसके नताइज और भी ज्यादा संगीन होंगे। 2018 ईस्वी में खिलाई सैटेलाइट्स हमारे मवासलाती और नेविगेशन निजाम का अहम तरीन हिस्सा है। तैयारे बड़े आजमों को मिलाते हैं और बिजली की तरसील का निजाम दुनिया भर में फैला हुआ है। शदीद शमसी तूफान में ये सब दरहम बरहम हो सकता है। माजी में खिला
میں شدید موسمی واقعات میں اتنی سیٹلائٹس اور پاور گریڈز تباہ ہو چکی ہیں کہ یہ واضح ہو گیا ہے کہ ہمیں سورج پر نظر رکھنی ہوگی اور نظام شمسی کے زمین پر اثرات کے بارے میں پیش گوئی کرنے کے لیے سورج کا گہرا مشاہدہ ضروری ہے۔ ناظرین، سمپسن کارٹون کے ایک قسط میں بھی بالکل ایسے ہی دکھایا گیا ہے جب بجلی سے چلنے والی ہر چیز کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اور زمین کا ٹیمپریچر اچانک نہایت تیزی سے گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور زندگی کا تمام کاروبار رک جاتا ہے۔ دی سمپسن کارٹون کے سیزن 24 کی قسط نمبر 9 میں یہ دکھایا گیا ہے کہ اس کارٹون سیریز کا مین کیریکٹر ہومر ایک ایسا بن کر تیار کر رہا ہے جس میں وہ اپنی فیملی کے لیے کچھ ایسا سامان محفوظ کر رہا ہے جو اچانک آنے والی آفت میں کام آ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے جیسے کہ وہ جانتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے اور ٹھیک اسی لمحے ایک بھیانک سولر اسٹارم شہر سے ٹکراتا ہے اور دنیا تباہی کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح ماہرین ارضیات نے کچھ عرصے سے انسانوں کو ایک بہت بڑے سولر اسٹارم سے متعلق خبردار کیا ہے جس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ زمین پر ایسے تباہ کن اثرات چھوڑے گا کہ جس کے بعد سیٹلائٹ، انٹرنیٹ اور بجلی سے چلنے والی تقریباً تمام چیزیں کام کرنا بند کر دیں گی، جو انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے کیونکہ بجلی اور انٹرنیٹ کے بند ہونے سے اکنامک اور ڈیولپمنٹ سیکٹر کو بہت بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ماہرین کے اس دعوے سے بہت پہلے سال 2013 میں سمپسن کارٹون کے سیزن 24 کی ایپیسوڈ نمبر 9 میں قریب یہی مناظر دکھائے گئے۔ اس میں دکھایا گیا کہ روزمرہ کے روٹین کے کام کرتے ہوئے جہاں کچھ لوگ موبائل فون استعمال کر رہے ہیں تو کچھ لوگ بجلی سے چلنے والے مختلف پروڈکٹس کا استعمال کر رہے ہیں، وہ سب لوگ ایک دم سے حیران رہ جاتے ہیں جب ان کی بجلی سے چلنے والی تمام چیزیں اچانک کام کرنا بند کر دیتی ہیں اور موبائل پر انٹرنیٹ بھی نہیں آ رہا ہوتا۔ اس سے یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کارٹونز کو تخلیق کرنے والوں کی امیجنیشن پاور کس قدر اسٹرانگ ہے۔ ناظرین، اگر یہ پیش گوئی سچ ثابت ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ انسان ترقی کے 100 سال پیچھے چلا جائے گا۔ سوچیں کہ اگر اچانک ایسا کچھ ہو گیا تو ہم اس کے لیے کتنی حد تک تیار ہیں، کیونکہ آج زندگی کا ہر شعبہ بجلی کے نظام کے بغیر چلانا ممکن ہی نہیں ہے اور ہماری آج کی نسل شاید ہی اس تباہی کو برداشت کر پائے۔ اب اس کارٹون میں یہ سب دکھانے کا مقصد واقعی ایک شمسی طوفان کی پیشن گوئی ہے یا پھر بجلی کے نظام کو وقتی طور پر ختم کرنے کی ایک بڑی منصوبہ بندی جس کی آڑ میں یہ شیطانی طاقتیں دنیا کا نظام مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں لیں گی، یہ سب وقت آنے پر معلوم ہوگا۔ ناظرین، گزشتہ کئی برسوں سے سائنسدان خلا میں ہونے والی نت نئی دریافتوں کے بارے میں جاننے میں سرگرداں ہیں۔ اس طرح ماہرین سورج میں ہونے والی سرگرمیوں کا جائزہ بھی لے رہے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق مستقبل میں سورج کی سرگرمی میں اضافے کی امید متوقع ہے اور اسی وجہ سے سورج کی سطح پر بڑے بڑے طوفان آنے کا خدشہ ہے۔ ان طوفان سے پیدا ہونے والے اثرات زمین پر روزمرہ کے معمولات کو بری طرح سے متاثر کریں گے۔ امریکی خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا کی ایک رپورٹ کے مطابق سورج کی مقناطیسیت میں نئی تبدیلیاں ہو رہی ہیں جو نظام شمسی میں نمایاں تبدیلیوں کی وجہ بن سکتی ہے۔ اس سے زمین پر موجود نظام زندگی متاثر ہونے کا خطرہ بھی ہے اور زمین کی سیٹلائٹ کمیونیکیشنز، گلوبل یوزیشنگ سسٹم (GPS), ایئر ٹریفک اور پاور گرڈ کا نظام بھی تباہ ہو سکتا ہے۔ علاوہ ازیں خلا میں موجود مصنوعی سیاروں پر بھی خطرناک اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ناسا کے سائنسدانوں کے مطابق متوقع شمسی طوفان سے دنیا تاریکی میں ڈوب جائے گی اور سارا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ہمارے نظام شمسی کے مرکز میں موجود سورج ایک بہت بڑا ستارہ ہے، اس کے بغیر زندگی کا تصور ممکن ہی نہیں ہے۔ انسانوں کے لیے جتنا لازمی ہے اتنا پر اسرار بھی ہے۔ اس کی کمیت اپنے نظام کی کل کمیت کا 99.86% بنتی ہے۔ اس کا قطر 13,92,000 کلومیٹر ہے، یعنی ہماری زمین جیسی 109 زمینیں ملیں گی تو ایک جا کے سورج بنے گا۔ یہ زمین سے 14,86,00,000 تقریباً 149.6 ملین کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کا اپنا رنگ سفید ہے، تاہم زمین سے دیکھنے میں پیلا یا نارنجی دکھائی دیتا ہے اور اس کی روشنی 8 منٹ 19 سیکنڈ میں ہم تک پہنچتی ہے۔ سورج پر یہ حرارت کسی ایندھن کے سبب نہیں ہے بلکہ یہ نیوکلیئر فیوژن کی وجہ سے زندہ ہے۔ اس میں موجود ہائیڈروجن گیس فیوژن سے ہیلیم گیس
گیس میں تبدیل ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ حرارت برقرار رہتی ہے۔ سورج کی کل کمیت کا 3/4 ہائیڈروجن پر اور باقی کا زیادہ تر ہیلیم پر مشتمل ہے۔ بہت ہی کم مقدار میں لوہا، آکسیجن، کاربن اور دیگر عناصر موجود ہیں۔ ماہرین کے مطابق ان گیسز کی وجہ سے سورج کے اندر ہلچل رہتی ہے اور اسی وجہ سے اس کی سطح پر بھنور پڑے ہیں جنہیں ہم سورج کے دھبے کہتے ہیں۔ سورج کی سطح پر نمودار ہونے والے دھبے سورج کے ایکٹیو یعنی فعال حصے ہیں۔ عموماً یہ اس وقت بنتے ہیں جب مقناطیسی لکیریں جاتی ہیں، ان کا کچھ حصہ اس عمل کے دوران ٹوٹ جاتا ہے اور سورج کی سطح پر نمودار ہوتا ہے۔ سورج کے کرے میں بہت زیادہ ریڈیشن کا باعث بنتی ہے۔ اس ریڈیشن کے نتیجے میں سورج کے ذرات فضا میں بہنے لگتے ہیں جنہیں شمسی ہوا کہا جاتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق مستقبل میں جب سولر اسٹارم یعنی شمسی طوفان آئے گا تو 121 گھنٹے میں پوری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ اس کے باعث فضا میں اڑتے جہازوں کا نظام، ٹرینوں کا نظام، بجلی اور مواصلات کا نظام بھی درہم برہم ہو جائے گا۔ ناسا کے ماہر ڈاکٹر رچرڈ فشر کے مطابق جدید دنیا کا انحصار الیکٹرانک مصنوعات پر ہے۔ اس طوفان کے سبب انٹرنیٹ اور موبائل سمیت دنیا بھر کا نیٹ سسٹم ختم ہو جائے گا۔ اس سے کمپیوٹر اور موبائل میں محفوظ ڈیٹا بھی ختم ہو سکتا ہے اور اس کے اثرات کئی برسوں تک زمین پر موجود رہیں گے۔ سائنسدانوں کے مطابق سورج پر اگر کبھی شدید طوفان آئے گا تو وہ زمین پر مواصلاتی نظام کو تباہ کر سکتا ہے جس کی ہمیں بہت بڑی معاشی قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے۔ سائنسدان یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ شمسی طوفان کس وجہ سے شروع ہوتے ہیں اور ایک مرتبہ شروع ہو جائیں تو خلا میں ان کو ٹریک کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ایسے واقعات کی قبل از وقوع خبر دینا دراصل نہایت اعلیٰ درجے کا سطحی منصوبہ بندی کے تحت ہے اور ایسا ممکن ہے جیسے اللہ اپنے اولیاء کو خاص علم عنایت سے نوازتا ہے، اسی طرح سے شیطان بھی اپنے پجاریوں کو ہدایات دیتا ہے۔ آج ایسے گروہ کا وجود کسی سے ڈھکا چھپا نہیں رہا جو برملا شیطان کی پرستش کرتا ہے اور یہ سب اس کی منصوبہ بندی کے تحت ہی انجام پاتا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف اگر اسلامی نقطۂ نظر سے پیش گوئی کی بات کی جائے تو قبل از وقت کسی واقعے کی اطلاع دینے کو پیشن گوئی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی آئندہ رونما ہونے والے بعض حالات سے متعلق فرما دیتے تھے جس کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی واقعے کی اطلاع قبل از وقت ارشاد فرما دیتے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں، اس لیے آپ نے جن جن باتوں کی پیشن گوئی فرمائی وہ ساری باتیں سچ ثابت ہوئیں۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند پیشن گوئیاں آپ کو بتاتے چلیں۔ ناظرین، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کی یہ کیفیت تھی کہ تمام اہل عرب کاہنوں نجومیوں کے جال میں گرفتار تھے۔ مشہور کاہنوں کے پاس لوگ دور دراز سے سفر کر کے آتے تھے اور ان سے مستقبل اور غیب کی باتیں دریافت کرتے تھے۔ کاہن جھوٹ موٹ کی باتیں سنا کر پورے معاشرے کو بے وقوف بنا رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا تو ان کے لیے ثبوت نبوت کی سب سے بڑی دلیل غیب کی خبریں اور پیشن گوئیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستقبل کے واقعات اور باتوں کو اس طرح پیش فرماتے کہ گویا کھلی آنکھوں سے دیکھ کر بتا رہے ہوں۔ جن جن باتوں کی اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی وہ سب کی سب پوری ہوئیں۔ یہ پیشن گوئیاں مختلف اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف حالتوں میں صادر ہوئیں اور ان کی اطلاع مختلف صورتوں میں دی گئی، مثلا کبھی نزول وحی کی صورت میں، کبھی عالم خواب میں اور کبھی قلب مبارک پر القا کر کے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد ہے، یہ غیب کی باتیں ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اس سے پہلے آپ کو اور آپ کی قوم ان کو نہیں جانتی تھی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیوں کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ واضح اور ظاہر ہیں اور شک اور تعویل سے بہت دور ہیں۔ مثلا غلبہ روم، خلافت راشدہ، فتح یمن، فتح شام، فتح عراق اور قیصر و کسریٰ کی سلطنتوں پر فتح و نصرت کی تمام پیشن گوئیاں۔ علاوہ ازیں وہ ایسی عظیم الشان ہیں جن کو دیکھ کر اور سن کر تمام عالم حیران ہیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودتے ہوئے ایک سخت چٹان حائل ہو گئی۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کو توڑتے تو اس سے عاجز آ جاتے اور چٹان باوجود کوشش کے نہ ٹوٹ سکے۔
سکی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی گئی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 ضربیں لگائیں، ہر ضرب پر چٹان سے روشنی پھوٹتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلی بار بسم اللہ کہہ کر کدال ماری تو چٹان 1/3 ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں، خدا کی قسم میں شام کے سرخ محلات اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری مرتبہ کدال ماری تو دوسرا 1/3 ٹکڑا ٹوٹ کر گرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، فارس کی کنجیاں مجھ کو عطا ہوئی ہے، خدا کی قسم مدائن کے قصر عبیز کو اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر کدال ماری تو بقیہ چٹان بھی ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، یمن کی کنجیاں مجھے عطا ہوئیں، خدا کی قسم صنعاء کے دروازوں کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھے خبر دی کہ میری امت ان شہروں کو فتح کرے گی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشن گوئیاں بہو پوری ہوئیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے واعظ میں قیامت تک پیش آنے والے متعدد امور کا ذکر فرمایا۔ ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں جو میں بھول گیا، مگر جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو یاد آ جاتا ہے، یعنی واقع ہونے کے بعد پہچان لیتا ہوں کہ یہ وہی بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ جس طرح کسی شخص کی صورت یاد ہو اور وہ غائب ہو جائے، پھر جب اسے دیکھتا ہے تو پہچان لیتا ہے کہ یہ فلاں شخص ہے۔ زرقانی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے اور دریافت کیا کہ کیا قالین ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ قالین ہمارے گھر کہاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان قریب تم قالینوں اور عمدہ فرشوں پر بیٹھو گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں وہ دن بھی دیکھا جب ہم قالینوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو داؤد میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص نے بھوک اور دوسرے نے رہزنی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم زندہ رہے تو دیکھو گے کہ ایک عورت ہیرا سے خانہ کعبہ کا طواف کرنے نکلے گی اور اس کو خدا کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ امن و امان اپنی زندگی میں دیکھا۔ صحیحین میں ہے کہ خیبر میں یہود کے کئی مضبوط قلعے تھے، ہر روز مسلمان مجاہدین زور آزمائی کر کے واپس لوٹ آتے، لیکن خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو جھنڈا عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائی۔ اسی طرح مسند امام احمد میں ہے کہ بیت المقدس اسلام کا دوسرا قبلہ ہے اور اسی کی تولید، انتظام، انصرام، اہتمام امت محمدیہ کا حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تولید کی بشارت دی جو کہ حضرت عمر کے دور میں پوری ہوئی۔ زرقانی میں ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حجۃ الوداع میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امرکابی میں مکہ معظمہ گئے۔ وہاں جا کر وہ اس قدر سخت بیمار پڑے کہ ان کو اپنی زندگی کی امید نہ رہی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو ان کا اضطراب دیکھ کر ان کو تسلی دی اور ان کے حق میں دعا کی اور فرمایا کہ اگر خدا نے چاہا تو ابھی نہیں مرو گے، اگر خلوص سے کام کرو گے تو تمہیں عظیم درجہ ملے گا، بہت سارے لوگوں کو تم سے فائدہ پہنچے گا اور بہت سوں کو نقصان پہنچے گا۔ یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے عجم کے فتوحات کی پیشن گوئی تھی۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے سپہ سالار بن کر کسرا کا تاج و تخت حاصل کیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا جبکہ مجوسیوں کو نقصان پہنچا۔ صحیح مسلم میں فتنوں اور آثار قیامت کے سلسلے میں متعدد حدیثیں ایسی ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف اور صریح الفاظ میں اپنی امت کو یہ اطلاع دی کہ آخر زمانے میں دجال کے ظہور اور نزول مسیح سے پہلے
پہلے ملک شام میں مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان عظیم خونی معرکے پیش آئیں گے، گو کہ اس ملک میں ان دنوں کے درمیان صلیبی جنگوں نے اس قسم کے سینکڑوں خونی معرکے پیش کیے ہیں، مگر جنگ عظیم نے شام کی جو صورتحال پیدا کر دی ہے اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ تمام واقعات آنے والے خونی معرکوں کی تقریب اور تمہید ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہو جائیں گے اور مخالف قوتیں ان کے خلاف جمع ہو جائیں گی۔ حاضرین نے پوچھا کہ کیا اس وقت ہم قلیل ہوں گے؟ فرمایا کہ نہیں، تم اس وقت کثیر ہوگے لیکن تم میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہن کیا ہے؟ فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ ناظرین، آج اس پیشن گوئی کو ہم سب اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ ابو داؤد اور بہقی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب قومیں تم پر حملہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح سے پکاریں گی جس طرح کھانے والے کھانے کے پیالے پر گرتے ہیں۔ حاضرین میں سے ایک نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ اس لیے کہ اس زمانے میں ہم مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے گی؟ فرمایا نہیں، تمہاری تعداد ان دنوں زیادہ ہوگی لیکن تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے سیلاب کی سطح پر خس و خاش ہوتے ہیں کہ سیلاب ان کو بہا لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب دور کر دے گا اور تمہارے دلوں میں کمزوری ڈال دے گا۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کمزوری کیا ہوگی؟ فرمایا دنیا اور فوائد دنیا کی محبت اور موت کا بزدلانہ خوف۔ اور بھی کثیر پیشن گوئیاں کتب احادیث میں موجود ہیں جو حرف بحرف پوری ہو چکی ہیں یا ابھی پوری ہونے کو ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیوں کی طرح آپ کی تعلیمات بھی سچی اور برحق ہیں، اسی میں دنیا اور آخرت کی نجات ہے۔ اس لیے ہمیں یہ فکر کرنا ہوگی کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ ناظرین، ان پیشن گوئیوں کا تذکرہ ایک حوالے کے طور پر کیا گیا ہے۔ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت سے واقعات کی پیشن گوئیاں کی ہیں جو کہ یقیناً سچ ثابت ہوئی ہیں، لیکن کسی اور عام انسان کی ایسی باتوں پر یقین رکھنا قطعاً درست نہیں ہے۔ اور اگر سمپسن کارٹونز کی بات کی جائے تو کارٹونوں کو بچوں کی تفریح کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، لیکن گزشتہ 3 دہائیوں سے امریکہ میں ٹی وی پر چلائے جانے والے ان کارٹونز میں دنیا میں ہونے والے درجنوں واقعات کی درست پیشن گوئیاں کی جا چکی ہیں۔ کارٹون ہوں یا ٹی وی ڈرامہ، یہ صرف ٹائم پاس نہیں بلکہ بہت کچھ سیکھنے کا ذریعہ ہوتے ہیں، لیکن اکثر ایسی چیزیں بھی ہماری ٹی وی اسکرین پر آ جاتی ہیں جنہیں وقتی طور پر شاید آپ نظر انداز کر دیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں انتہائی اہمیت اختیار کر جاتی ہیں، جیسا کہ امریکہ میں چلنے والا ایک کارٹون یہ بھی ہے۔ 1979 میں شروع ہونے والا کارٹون سمپسن پاکستان میں بھی نشر ہوتا ہے۔ یوں تو بھدے اور عجیب و غریب کرداروں والے اس کارٹون کو لوگ زیادہ اہمیت نہیں دیتے، لیکن اس کے باوجود گزشتہ 3 دہائیوں سے یہ کارٹون آپ کے اور ہمارے گھروں میں مسلسل نشر ہو رہا ہے۔ جیسے پانی کا ایک قطرہ مسلسل گرنے سے پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے یہ کارٹون بھی مسلسل نشریات کے باعث اپنی ایک خاص جگہ بنا چکا ہے، اور اس کارٹونوں کو دیکھنے کی وجہ بچوں یا بڑوں میں مقبولیت نہیں بلکہ کچھ تنازعات ہیں جن کی وجہ سے لوگ اب اس کارٹون کو لازمی دیکھتے ہیں۔ سمپسن کارٹون، جیسا ہم نے بتایا کہ عجیب و غریب کرداروں کی وجہ سے آنکھوں کو بھی بھلا نہیں لگتا، لیکن اس کارٹون میں 30 سال میں کچھ ایسی چیزیں دکھائی جا چکی ہیں جو آگے چل کر بالکل درست ثابت ہوئیں۔ ان میں سے ہم چند ایک آپ کو بتاتے چلتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو سمپسن کارٹون سے متعلق مزید بتائیں، آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ کارٹون آخر بنا کون رہا ہے۔ اس کارٹون کا خالق میٹ گروئنی نامی شخص ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک لادین شخص ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہودی لابی کا حصہ بھی ہے۔ لادین گروہ سے تعلق رکھنے کے سبب اللہ کی وحدانیت اور وجود کا منکر ہونے کے ساتھ ساتھ شیطانی قوتوں کا پیروکار اور علم نجوم میں بھی دلچسپی رکھتا ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میٹ گروئنی شیطانی قوتوں کی مدد سے مستقبل میں ہونے والی باتوں کو جان کر انہیں سمپسن کارٹون کے ذریعے
ذریعے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایک انسان صرف کارٹون بیچنے کے لیے کیوں اتنی تگودو کرے گا؟ اب یہاں سے ایک اور شیطانی کھیل شروع ہوتا ہے جو پوری دنیا کو آہستہ آہستہ اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، یعنی یہودی فتنہ۔ بعض حلقے یہ مانتے ہیں کہ سمپسن کارٹون ایک یہودی فتنہ ہے اور اس کارٹون میں پہلے سے دکھائے جانے والے واقعات کوئی پیشن گوئی نہیں بلکہ پہلے سے طے شدہ منصوبے ہوتے ہیں جنہیں دیدہ دلیری سے لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ دجالی فتنے نے یہ منصوبہ بنایا ہے، جس میں ہمت ہے ہمیں روک کر دکھائے۔ کوئی بھی پیشن گوئی حرف بحرف سچ ثابت ہونا مشکل ہے، اس میں کوئی نہ کوئی اگر مگر لازمی ہو سکتی ہے، لیکن سمپسن کارٹون میں سانحہ 9/11 سے قبل ورلڈ ٹریڈ ٹاور کی تباہی دکھائی گئی تھی، ملکہ الزبیتھ کی موت کا درست دن اور تاریخ بتائی گئی تھی۔ مسلمان ممالک میں جند و جدل بھی سمپسن نامی اس دجالی کارٹون میں پہلے سے بتایا گیا۔ یہی نہیں بلکہ سائنسی ایجادات، موبائل فون، ڈونلڈ ٹرمپ کا صدر بننا، امریکہ میں ہنگامہ آرائی، ایبولا وائرس، سمارٹ واچ، یونان کا مقروض ہونا، کمیلا ہیرس کا امریکہ کی نائب صدر بننا، سیاہ فام اوباما کا امریکہ کا صدر بننا ہی نہیں بلکہ پاکستان میں بھی تباہی کی پیشن گوئیاں اسی شیطانی کارٹون کا حصہ ہیں۔ اب اس کارٹون میں 22 سال پہلے امریکی صدر جو بائیڈن کی وفات دکھائی گئی تھی اور اس کارٹون کے مطابق امریکہ کے صدر جو بائیڈن اگلے سال اس دنیا سے کوچ کرنے والے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اس شیطانی کارٹون میں پاکستان کے ٹکڑے ہونے اور اگلے سال دنیا کے کئی ممالک میں ہولناک زلزلے سے شدید تباہی کی پیشن گوئیاں کی گئی ہیں۔ 1995 میں جب ٹچ اسکرین یا کیمرے والے فون کا تصور نہیں تھا، اس وقت سمپسن کارٹون میں فون پر ویڈیو کال کرتے دکھایا گیا جو کچھ سالوں کے بعد حقیقت بن گیا۔ 2000 میں اس کارٹون میں ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کا صدر دکھایا گیا اور 2015 میں ٹرمپ واقعی امریکہ کے صدر بن گئے۔ 2002 میں اس کارٹون میں ٹرمپ اور مسلمان حکمرانوں کو گلوب پر ہاتھ رکھے دکھایا گیا اور تصویر میں موجود لوگوں نے 2017 میں اس کو سچ کر دکھایا۔ 2008 میں اس کارٹون میں اوباما کے الیکشن میں انتخابات کے وقت دوسرے شخص کو ووٹ دیتے دکھایا گیا، لیکن اوباما کا ووٹ دوسرے شخص کے کھاتے میں جاتا ہے اور 2012 میں یہ بھی سچ ثابت ہوا۔ سمپسن کارٹون میں بھارت کے پاکستان پر ایٹمی حملے کی پیشن گوئی بھی کی جا چکی ہے، لیکن اب ہم اسے پیشن گوئی کہیں یا شیطانی منصوبہ یا کوئی چیلنج۔ اس کارٹون کے مطابق پاکستان اگلے سال زلزلے سے بری طرح سے متاثر ہوگا، پاکستان میں بڑی تعداد میں لوگوں کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ماہرین ارضیات زلزلے کی درست پیشن گوئی کرنے سے قاصر ہیں تو پھر ایک کارٹون کیسے پیشن گوئی کر سکتا ہے؟ اس لیے اگر پاکستان میں خدا نخواستہ کوئی سانحہ رونما ہوتا ہے تو اس کو قدرتی آفت کہنے سے پہلے ایک بار اس سازشی دجالی فتنے پر ضرور غور کرنا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو اس فتنے سے بچائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔